ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मशाइख़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और तलबा, मुअल्लिमात और तालिबात, जुमला मोतकिफ़ीन और मोतकिफ़ात, दुनिया भर के सामीईन और सामिआत और नाज़रीन और नाज़िरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक से आज 27वां रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का तमाम हुआ और हम 28वीं शब रमज़ान में इस मजलिस में बैठे हैं, जो मजलिस तरबियत है, मजलिस तहज़ीब अखलाक है, मजलिस तज़किया व तस्फ़िया है और मजलिस ततहीर अहवाल है। आज का मौजू भी पिछले मौज़ूआत के तसलसल में, इस पूरे एतिकाफ़ की 10 रातों में इस साल हमारा एक ही मौजू है, जिस मौजू का बुनियादी उन्वान है हुस्न खुलुक़, तहज़ीब अखलाक, और उस ज़िमन में फिर ताल्लुक़ बिल्लाह है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मारिफत है, सफ़ाए क़ल्ब है, तत्हीर बातिन है, मैं की नफ्स की नफ़ी है। ये सब चीज़ें उसी हुस्न खुलुक़ और हुस्न तरबियत के ज़िमन में आ रही हैं। ये एक सीरीज़ है। तो आज भी जो गुफ्तगू है ये हुस्न अदब और हुस्न खुलुक़, हुस्न अदब और हुस्न खुलुक़। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तअदीबी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे मेरी शान और मेरे मर्तबा के मुताबिक अदब सिखाया। अदब किसको कहते हैं? याद रखने, सादा सी तारीफ, हुस्न मुआमला का नाम अदब है। क्या? हुस्न मुआमला को अदब कहते हैं। यानी आप दूसरे से बिहेव करते हैं, जब दूसरे से आपका कोई बर्ताव होता है, इंटरेक्शन होता है, दूसरे के साथ, किसी दूसरे के साथ आप बिहेव करते हैं, डील करते हैं, उसके साथ मुआमला करते हैं, तो उस मामले को बतरीक़े अहसन निभाना, इसको अदब कहते हैं। वो मामला अल्लाह के साथ भी हो सकता है, तो अल्लाह के साथ होगा तो उसको इबादत का नाम दिया जाएगा, नमाज का नाम दिया जाएगा, रोज़े का नाम दिया जाएगा, हज का नाम दिया जाएगा, आमाल सालिहा जो भी करें, जिस अमल का ताल्लुक़ अल्लाह जल्ल मजदहू के साथ है, उस अमल को, अल्लाह के लिए किए गए अमल को निहायत खूबसूरत तरीके से निभाना, इसको अदब कहते हैं। और अदब अगर संवर जाए, अदब आला हो जाए, तो उसको हुस्न अदब कहते हैं। जैसे अखलाक संवर जाएं तो उन्हें हुस्न अखलाक कहते हैं, तरबियत अच्छी हो जाए तो हुस्न तरबियत कहते हैं। तो अदब को याद रख लें। हमारे यहाँ तसव्वुर ये है कि अदब से मुराद ये जो बुज़ुर्गों का, बड़ों का
ہم ادب کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ادب سے مراد صرف وہ ایک نقطہ لیتے ہیں نہیں، ہاں وہ ادب ہے مگر صرف وہی ادب نہیں، وہ ادب کے مضمون کا ایک حصہ ہے، ادب کے مضمون کا ایک حصہ ہے۔ تو ادب کا معنی سمجھ لیں، کسی بھی دوسرے سے معاملہ کرنا، خواہ اللہ سے کریں خواہ اللہ کے رسول سے کریں، تو اللہ کے ساتھ کریں تو اس میں بھی ادب ہے، کہیں گے الادب مع اللہ، اللہ کے ساتھ بندے کا ادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم تعظیم و تکریم اور ادب کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے الادب مع النبی، الادب مع الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے ساتھ، نبی کے ساتھ ادب، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ان کی تعظیم و تکریم، ان کے حقوق کا ادا کرنا۔ بلکہ آپ اس کو اور آسان سمجھ لیں، اور آسان، تو یہ بھی تعریف اس کو اور آسان ذہن میں رکھ لیں، دوسرے کا حق ادا کرنا۔ کیا؟ جو دوسرے کا حق آپ پر واجب ہے ادا کرنا، اس واجب حق کو ادا کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ سادہ سی تعریف ہے، سمجھ آ گئی؟ اب وہ حق کسی کا ہو، اللہ کا حق ہے بندوں پر، اس کی عبادت، اس کے حکم کو بجا لانا، اس کے منع کیے ہوئے بات سے رکنا، تو اللہ کا حق بجا لانا، تو یہ اللہ کے ساتھ ادب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، حضور علیہ السلام کے حقوق میں حضور کی محبت ہے، آقا علیہ السلام کی اطاعت ہے، آقا علیہ السلام کی اتباع ہے، آقا علیہ السلام کے دین کی نصرت ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث اور سنت کی پیروی ہے، حدیث و سنت کی ادب ہے، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی تعظیم ہے، آقا کے صحابہ کی تعظیم ہے، آقا کے شہر کی تعظیم ہے، الغرض جس سے آقا کی نسبت ہے اور اس چیز کی تعظیم ہے، احترامات ہیں، تو آقا علیہ السلام کے حقوق ہیں ہم پر، ان حقوق کو صحیح طریقے سے بجا لانا یہ ادب ہے، ادب مع الرسول۔ اہل بیت کا ادب ہے، اہل بیت کے حقوق کو بجا لانا، صحابہ کرام کے حقوق کو بجا لانا، اس طرح بزرگوں کو، اکابر کو، اولیاء اور صالحین، ان کے حقوق ہیں ہم پر، انہوں نے ہم تک دین پہنچایا، انہوں نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے امت کی رشد اور اصلاح کا سامان باہم پہنچایا، انہوں نے اچھی طرز زندگی، راستے ہمیں بتائے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ انعام یافتہ بندے تھے، ہمیں اللہ کا انعام یافتہ بننے کے لیے راہ دکھائی، تو ان کا احترام، ان کی پیروی، ان سے محبت، ان کی تعظیم، ان سے تعلق، ان سے جڑنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ ان کے حقوق ہیں۔ تو ان کا حق ادا کرنا، جملہ حقوق ادا کرنا، یہ ان کا ادب ہے۔ والدین، ان کے ہم پر حقوق ہیں، ان حقوق کو پورا کرنا ان کا ادب ہے۔ مشائخ، بزرگ ہیں، ان کا ادب ہے۔ بڑوں کا ادب ہے تعظیم کرنا، چھوٹوں کا بھی ادب ہے۔ اب آپ کو ادب کے اس تنگ تصور سے نکال لیا، نکل آئے یا نہیں؟ بولیے، نکل آئے نا؟ وہ جو ایک تصور تھا کہ صرف بزرگوں کا ادب ہم سمجھتے ہیں کہ ادب سارا یہ ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ ہر عمل، ہر معاملہ، ہر تعلق، ہر حق جو دوسرے کا ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ چھوٹوں کے ہم پر حقوق ہیں، ہمارے بچوں کے، تو یہ بھی ادب میں شامل ہے۔ اعزاء اقارب کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرنا بھی ادب میں شامل ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی اس نے ادب کا حصہ ہے۔ اچھے طریقے سے بیٹھنا، یہ بھی ادب کا حصہ ہے۔ اچھے طریقے سے بیٹھیں، ٹانگیں ایسے پھیلا کے نہ بیٹھیں، یہ بھی ادب کا حصہ ہے۔ جمائی آئے، جمائی آتی ہے نا، تو وہ لوگوں کے سامنے منہ کھول کے جمائی نہ لینا، ہاتھ رکھ لینا، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ ہاتھ ملانا، کسی سے ملنا تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، یہ ادب ہے۔ آپ جائیں تو پہلے سلام کہیں، یہ ادب ہے۔ آپ کو سلام کہا جائے تو آپ اس کا جواب دیں محبت سے، یہ ادب ہے۔ کوئی آئے مجلس میں تو اس کے لیے جگہ کھلی کر دیں، یہ ادب ہے۔
حاجت مند کی ضرورت پوری کریں یہ ادب ہے، بیمار کی عیادت کرنے جائیں یہ ادب ہے، فوت ہو جائے تو جنازے پر جائیں یہ ادب ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ بیٹیوں بچوں پر شفقت کرنا ادب ہے، بیوی کو خوش رکھنا، اس کے حسن سلوک کرنا، بے عزت نہ کرنا، حسن سلوک کرنا یہ ادب ہے، بیوی کا شوہر کی تکریم تعظیم کرنا یہ ادب ہے، اساتذہ کے ساتھ ڈیل کرنا، اور آگے چلتے چلے جائیں حتیٰ کہ جانوروں پر آ جائیں، جانوروں کو اذیت نہ دینا ادب ہے۔ جب ذبح کریں بقرعید کے دن یا کوئی بکرا کوئی جانور تو چھری تیز کی ہو، کند چھری نہ ہو کہ تاکہ ذبح میں اس کو تکلیف نہ آئے، تڑپے نہیں، یہ بھی ادب ہے، یہ ادب ہے۔ لہذا آپ حدیث پاک کی کوئی کتاب اٹھائیں، حدیث پاک کی تو بہت ساری کتب حدیث میں کتاب ہوگی، اس کے اندر یا باب ہوگا باب الادب۔ حدیث پاک کی کم و بیش تمام کتابوں میں ایک باب ہوتا ہے باب الادب یا ابواب الادب یا کتاب الادب۔ حدیث پاک میں جب آپ اس باب کو کھولیں تو یہ جتنی مثالیں میں نے آپ کو دی یہ ساری احادیث نبوی اس باب میں ملیں گی۔ اس کو ادب کہا آقا علیہ السلام نے۔ کوئی کتاب حدیث کی کھول لیں، کوئی کتاب، ابواب الادب کے عنوان سے اندر پڑھیں تو جو کچھ میں نے ابھی تک آپ کو کہا یہ سارے مضامین آقا علیہ السلام نے ادب کے تحت بیان کیے۔ یہ ادب ہے، یہ وہ مضمون ہے ادب کا جو آقا علیہ السلام نے معنی سمجھایا۔ پھر امام بخاری نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کتاب الادب، اس کو الادب المفرد کہتے ہیں۔ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، سب سے پہلی جامع کتاب، ویسے تو ان سے پہلے بھی لکھی گئی لیکن معروف سب سے پہلی ان کی ہے، امام بخاری کی الادب المفرد، چونکہ امام بخاری کی ہے۔ پوری کتاب کا نام ہے ادب۔ ساری زندگی گزارنے کے اور دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کے جو طریقے آقا علیہ السلام نے سکھائے اس کو الادب کہا ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ساری زندگی بسر کرنے کا سلیقہ اس کو ادب کہتے ہیں۔ پوری زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ، اس کا نام ادب ہے۔ پھر عنوان ہوں گے ادب اللہ کا، ادب اللہ کے رسول کا، ادب صحابہ کا، ادب اہل بیت کا، ادب اولیاء کا، ادب اکابر کا، ادب اصاغر کا۔ یہ بات توجہ طلب ہے، چھوٹوں کا بھی، چونکہ ان کے بھی حقوق ہیں، جس کا حق ہے اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنا یہ ادب ہے۔ تو بیوی کا بھی حق ہے آپ پر۔ ہم میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے نا، مرد ہی مرد ہیں، خواتین کے حقوق نہیں ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ کئی جگہوں پر برعکس بھی ہے، مگر اکثر و بیشتر دیہاتوں میں، غریب گھرانوں میں عورتوں کی حیثیت نہیں، حقوق نہیں، تو ان کے حقوق ادا کرنا واجب ہے، یہ بھی ادب ہے۔ اب بولیے آپ اب واپس جا کے بیویوں کا ادب کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ تو ادب کا میں نے معنی وسیع کر دیا نا، ہر دوسرے کا حق اچھے طریقے سے ادا کرنا یہ ادب ہے۔ تو اولاد کا بھی ادب ہے، بیوی کا بھی ادب ہے، بھائی بہن کا بھی ادب ہے، رشتہ داروں کا ادب ہے، اعزاء اقارب کا ادب ہے، حتیٰ کہ میں نے کہا جانور کے ذبح کرنے کا ادب ہے۔ امام بخاری سے بھی پہلے امام مسلم کے شیخ ہیں، امام بخاری اور مسلم کے امام ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ۔ اگر صحیح مسلم آپ اٹھائیں، مسلم شریف پڑھیں تو اس کی روایت سند کو پڑھیں، ہر تیسری چوتھی حدیث امام مسلم نے ابن ابی شیبہ سے روایت کی۔ ہر تیسری چوتھی حدیث اپنے شیخ امام ابن ابی شیبہ سے لیے۔ صحیح مسلم بھری پڑھی ہے امام ابن ابی شیبہ سے، وہ شیخ ہیں ان کے۔ تو انہوں نے سب سے پہلی کتاب لکھی کتاب الادب۔ اچھا، پھر اس کتاب الادب میں بزرگوں کے ہاتھ چومنا، صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے دست مبارک چومتے، یہ ادب ہے۔ آقا علیہ السلام کے دست مبارک چومتے تھے صحابہ کرام۔ یہ امام ابن ابی شیبہ نے بھی لکھا، امام بخاری نے بھی لکھا، باب بنایا
تقبیل الید، ہاتھ چومنا بزرگوں کے، ماں باپ کے، مشائخ کے، بزرگوں کے، اولیاء کے، صالحین کے، والدین کے، اساتذہ کے، بزرگوں کے ہاتھ چومنا یہ ادب ہے جو آقا علیہ السلام نے سکھایا۔ اور صحابہ یہ بھی باب قائم کیا کہ صحابہ کرام تو آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین بھی چومتے، آقا علیہ السلام کے قدم مبارک چومتے، یہ بھی سنت ہے، اس کو ادب میں لکھا ہے۔ اور اس طرح بہت ساری کتابیں۔ تو میں نے کہا کہ حتیٰ کہ لین دین اگر کریں، معاملہ ایک دوسرے سے وعدہ کریں تو پورا کرنا، یہ بھی ادب ہے۔ ایک شخص سے آقا علیہ السلام کا ایک کاروبار ہوا، سودا ہوا مکہ معظمہ کے زمانے میں۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہیں رکیں، میں ابھی جا کر پیسے گھر پڑے ہیں میں لا کے آپ کو دیتا ہوں۔ سودا ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا کہ میں یہاں انتظار کرتا ہوں۔ وہ گھر گیا، بھول گیا، 3 دن یاد نہیں آیا اسے۔ 3 دن کے بعد یاد آیا تو پیسے لے کے دوڑا ہوں، میں تو یہ وعدہ کر کے اور وعدہ لے کے آیا تھا۔ تو پریشانی ہوئی، جب پہنچا تو تیسرے دن سے آقا علیہ السلام اسی جگہ کھڑے تھے۔ تو وعدے کا ایفا کرنا یہ ادب ہے، ادب زندگی ہے، ایفا ہے۔ تو جب وہ آیا تو حسن ادب دیکھی آقا علیہ السلام کا، ادب نبوی دیکھیے۔ جب وہ آیا تو آقا علیہ السلام نے اسے یہ نہیں فرمایا، یہ رفقا، عہدیداران، کارکنان، میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری بہنیں، مشن کے وابستگان، ملک کے اندر یہاں بھی اور دنیا بھر میں سنیں، یہ ادب ہے۔ 3 دن انتظار کروایا، بھول گیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، آپ اندازہ کریں۔ لیکن جب آیا تو آقا علیہ السلام نے شکوے کا جملہ بھی نہیں بولا کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی، آئے کیوں نہیں، یہ کیا انسانیت ہے، یہ کیا شرافت ہے۔ وعدہ کر کے گئے تو 3 دن گزر گئے، آئی نہیں، تو گرمی بنتی ہے کہ نہیں، بندوں کو آتی ہے کہ نہیں ایسے موقع پر۔ آقا علیہ السلام نے ایک جملہ بھی سخت نہیں بولا، بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ 3 دن سے میں یہاں کھڑا ہوں تمہارے انتظار میں، مجھے بہت انتظار کرایا۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ ادب کا مضمون وسیع ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو حدیث پاک میں نے پڑھی، یہی ادب سیکھنا ہے۔ تو ادب سمر جائے تو اس سے اخلاق سمر جاتے ہیں، یہ حسن اخلاق بن جاتا ہے۔